अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा टॉपिक तौबा को ही लेकर हम जा रहे हैं कि तौबा का बयान। ज़रीन बिन जैश कहते हैं कि मैंने मौज़ों पर मसा करने का मसला पूछने के लिए हज़रत सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो उन्होंने पूछा, ए ज़र कैसे आए हो? तो मैंने कहा कि हसूल इल्म के लिए। आपने इरशाद फरमाया, फरिश्ते अपने पर तालिब इल्म के लिए बिछा देते हैं, इस इल्म दीन से खुश होकर जो वो हासिल करता है। मैंने कहा कि पेशाब खाने पर मौजों पर मसा करने के बाबित मेरे सीने में इश्तबा पैदा हो गया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या आपने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बयान करते हुए सुना है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, जब हम मुसाफिर होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि अपने मोजे 3 दिन और 3 रातें ना उतारें, यानी इतनी मुद्दत तक इन्हीं पर मसा करते रहें। मगर जनाबत से, यानी अगर इंसान जंबी हो जाए तो फिर गुस्ल ज़रूरी होता है, इसलिए मोजे उतारने ज़रूरी हैं। लेकिन पेशाब या पखाने और नींद, यानी इन चीज़ों से मोजे उतारने की ज़रूरत नहीं। इनके बाद बदस्तूर मसा जायज़ है। मैंने कहा, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के बारे में भी कुछ बयान करते हुए सुना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम एक वक़्त आपके पास थे कि एक अराबी बद्दू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत ऊंची आवाज़ से पुकारा, कहा, या मोहम्मद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंची आवाज़ में इसे जवाब दिया कि मैं यहाँ हूँ। मैंने इसे कहा, अफसोस है कि तुझ पर अपनी आवाज़ पस्त कर, तो तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है और इसी तरह ऊंची आवाज़ से बोलना तेरे लिए ममनू है। इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तो आवाज़ पस्त नहीं करूँगा। अराबी ने मजीद कहा कि ए आदमी, कुछ लोगों से मोहब्बत करता है हालांकि वो इनसे नहीं मिला। ये गोया इसका सवाल था। इसने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, आदमी क़यामत के रोज़ इन लोगों के साथ होगा जिनसे इनको मोहब्बत होगी। तो हमें भी क्या सोचना चाहिए कि दीन इस्लाम वाले लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, सालेहीन में से। फिर आप हम सब से गुफ्तगू फरमाते थे कि आपने मगरिब की जानिब एक दरवाजे का जिक्र फरमाया जिसकी चौड़ाई की मसाफत 40 या 70 साल है। फिर यूं फरमाया कि इसकी चौड़ाई में एक सवार 40 या 70 साल चलता रहा। हदीस के रावियों में से एक रावी हजरत सफियान फरमाते हैं कि यह दरवाज़ा शाम की तरफ है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस दरवाजे को इस वक्त पैदा फरमाया जब इसने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की, और इसी वक्त से यह तौबा के लिए खुला हुआ है। ये इस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज इसकी, यानी मगरिब की तरफ से तलू नहीं होगा। तो इसे इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने रिवायत किया है और इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन है। इसके फ़वाइद, नंबर 1, इससे मालूम हुआ कि मौज़ों पर मसा करना जायज़ है। इसकी मुद्दत मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें हैं और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात है।
عمومی صورتحال یہی ہے کہ البتہ بعض خاص سفری ضروریات کے پیش نظر مسافر ایک ہفتہ بھی جرابوں یا موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ موضوع الطہارہ حدیث نمبر 558۔ اور جواز مسح کے لیے یہ شرط ہے کہ موزے پاک ہوں اور کامل طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں، علاوہ ازیں ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ حدیث اصغر یعنی وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں پیروں کو دھونے کی بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہوگا، اور وضو سونے سے یا پیشاب یا پخانے سے یا ہوا خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، البتہ حدیث اکبر مثلاً جنابت، حیض اور نفاس کی صورت میں موزے اتار کر غسل کرنا ضروری ہے۔ گویا حدیث اکبر یا سے مسح جواز ختم ہو جائے گا جیسے مدت گزرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بے وضو ہونے کی حالت میں موزے اتارنے سے بھی یہ جواز ختم ہو جائے گا۔ تاہم اگر مدت ختم ہو جائے یا موزے اتار دیے جائیں جبکہ ابھی مدت کے دوران یا موزے اتارنے سے پہلے کیا ہوا اور وضو برقرار ہو تو ان دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ پاؤں طاہر ہیں، کیونکہ ان قضائے مدت ناقص وضو ہے، نہ جرابیں یا موزے اتارنے سے وضو ہی ٹوٹتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے الجوار البین یعنی للقاسمی کے آخر میں شیخ البانی رحم اللہ کا رسالہ ہے۔ نمبر 3، انسان کو نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ قیامت والے دن ان کا شمار زمرہ صالحین میں ہو۔ نمبر 4، ان میں سے علماء کے لیے یہ درس ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ان کے شان میں گستاخی کرے تو انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ضرورت کے پیش نظر بآواز بلند بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس حدیث سے بھی اور بھی متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں جنہیں معمولی تعامل سے ہر صاحب شعور سمجھ سکتا ہے۔ راوی حدیث سفیان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بنو ربط یعنی بن زہرہ بن عامر سے ہے، کوفہ میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ انہوں نے 12 جنگیں لڑی۔ ان سے روایت کرنے والے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ زر بن جیش، عبداللہ بن سلمہ اور ابو العریف وغیرہ بھی روایت کرتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ان سے 21 احادیث مروی ہیں۔ نمبر 20، حضرت ابو سعید سعد مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ چنانچہ اس نے روح زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا لوگوں سے، تو ایک راہب پادری کا پتہ چلا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں۔ کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین روئے علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ وہ تائب ہو کر اور دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا یعنی حاکم بنا لیا۔
اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کی زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، چنانچہ اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح مسلم اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ پیمائش میں وہ نیکیوں کی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض الصالحین کی طرف اسے ایک بلشت زیادہ قریب پایا، چنانچہ اسے بخش دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اسے معلوم ہوا کہ گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرط کہ توبہ خالص ہو۔ نمبر 2، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت سائل کے نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نمبر 3، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ نمبر 4، بے وقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ نمبر 5، کسی آدمی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی لیے کسی مسلمان پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، البتہ اپنے خیالات کا ظاہر کے مطابق کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ماحول کی تبدیلی عادات بدلنے میں ممدود معاون ثابت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ماحول اور محفل تبدیل نہ ہو تو انسان توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور دوبارہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اسی لیے توبہ کرنے کے بعد سوسائٹی بھی تبدیل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو سعید ہے اور یہ اپنی کنیت ہی سے معروف ہیں۔ خزرج کے ایک چھوٹے قبیلے خدرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے خدری کہلائے۔ مشہور اور فضلاء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 12 غزوات میں حصہ لیا۔ کثیر الراویہ ہیں، ان سے اجلا صحابہ کرام جن میں جابر، زید بن ثابت، ابن عباس، انس ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ بھی شامل ہیں، نے روایت کی ہے مدینہ منورہ میں 64 ہجری کو فوت ہوئے، جبکہ صاحب اسد الغابہ نے ان کا سن وفات 74 یعنی 74 ہجری لکھا ہے۔ جنت البقیع میں دفن کیے گئے ہیں۔ احادیث ان سے مروی ہیں۔ عبداللہ بن کعب بن مالک وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔